अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकतें बयान करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इस बयान को मुकम्मल सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें हासिल होंगी। सबसे पहले दुरूद शरीफ की फजीलत समात कीजिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे बरोज़ क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। आप भी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर व मारूफ किताब दुर्र मुख्तार में है, एक शख्स ने मरने से पहले ये वसीयत की कि इंतकाल के बाद मेरे सीने और पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिख देना। चुनाचे ऐसा ही किया गया। फिर किसी ने ख्वाब में उस शख्स को देखकर हाल पूछा तो उसने बताया कि जब मुझे कब्र में रखा गया, अजाब के फरिश्ते आए, जब पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ देखी तो कहा, तू अजाब से बच गया। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी कोई मुसलमान फौत हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वगैरह ज़रूर लिख लिया करें। आपकी थोड़ी सी तवज्जो से बेचारे मरने वाले की बख्शिश का जरिया बन सकती है और मैयत के साथ हमदर्दी की नेकी आपकी भी निजात का बाइस बन सकती है। हज़रत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, यूं भी हो सकता है कि मैयत की पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए और सीने पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखिए, मगर नहलाने के बाद और कफन पहनाने से पहले कलिमा की उंगली से लिखिए, रोशनाई से ना लिखिए, यानी इंक वगैरह से ना लिखिए। शजरा या अहद नामा कब्र में रखना जायज़ है और बेहतर ये है कि मैयत के मुंह के सामने किबले की जानिब ताक खोद कर उसमें रखें, बल्कि दुर्र मुख्तार में कफन में अहदनामा लिखने को जायज़ कहा है और फरमाया कि इससे मग़फ़िरत की उम्मीद है। सहाबी इब्ने सहाबी, जन्नती इब्ने जन्नती हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हो ने नबियों के सुल्तान सरवर ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत के बारे में पूछा तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह पाक के नामों में से एक नाम है और अल्लाह पाक के इसमें आज़म और इसके दरमियान ऐसा ही कुर्ब यानी नज़दीकी है जैसे आँख की सियाही यानी पुतली और सफ़ेदी के दरमियान है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इसमें आज़म की बहुत बरकतें हैं। इसमें आज़म के साथ जो दुआ की जाए वो कबूल हो जाती है। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के अबू जान हज़रत रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बाज़ उलमाए कराम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इसमें आज़म कहा है। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनकूल है कि बिस्मिल्लाह ज़ुबान आरिफ यानी अल्लाह पाक को पहचानने वाला से ऐसी है जैसे कलाम खालिक से कुन। सरकार मक्का मुकरमा सरदार मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू नहीं किया जाता वो अधूरा रह जाता है। प्यारे मोहतरम नाजरीन, अपने नेक और जायज़ कामों में बरकत दाखिल करने के लिए हमें पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। इसकी बहुत सारी
برکتیں ہیں۔ آپ اس کی عادت بنائیں اور اس کی برکتیں دیکھیں کہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ حضرت علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ پاک کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کی ترغیب دیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام کی شروعات کی وجہ کیا ہے؟ آئیے سماعت کیجئے۔ کفار عرب اپنے ہر کام کو اپنے جھوٹے خداؤں کے نام سے شروع کرتے تھے، لہٰذا ضروری ہوا کہ مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ پاک کے نام سے شروع کرے تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر کام غیر مسلموں کے خلاف ہونا چاہیے۔ ان سے محبت و مشابہت بہت بری چیز ہے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ میں برے عقائد اور برے اعمال سے پرہیز ہے، اور بسم اللہ میں اچھے عقائد اور اچھے اعمال وغیرہ کو رب سے حاصل کرنا ہے۔ تو گویا وہ یعنی اعوذ باللہ پرہیز کے لیے تھا، اور یہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم علاج ہے، اور پرہیز علاج پر مقدم ہے، یعنی پہلے ہوتا ہے، پہلے بیماری کو دفع کرو پھر مقویات کا استعمال کرو۔ لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں۔ پیارے محترم ناظرین، غیبتوں اور گناہوں بھری عادتوں سے رشتے توڑیے اور اللہ پاک کی یادوں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں سے رشتہ جوڑیے۔ خوب درود و سلام کے لیے زبان کا استعمال کیجیے اور خوب تلاوت قرآن پاک کیجیے اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے۔ چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے کہ جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ختم سورت تک پڑھا، تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ مٹا دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملانے کا طریقہ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح اس صورت کو پوری کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ منقول ہے کہ اللہ پاک کے 3000 نام ہیں، 1000 نام سوائے فرشتوں کے کوئی نہیں جانتا، اور 1000 نام سوائے انبیاء کرام کے کسی کو معلوم نہیں، اور 300 تورات میں ہے، 300 انجیل میں ہے، 300 زبور میں ہے، اور 99 نام قرآن کریم میں ہے، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رب کریم کے جو 3 نام آئے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، ان تین میں ان 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا جس نے ان تینوں ناموں سے رب کریم کو یاد کیا، گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کر لیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 13 حروف کی نسبت سے اس کے 13 مدنی پھول سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت سیدنا احمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شمس المعارف کے صفحہ نمبر 37 پر لکھتے ہیں کہ جو بلا ناغہ یعنی روزانہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ اس کی ہر حاجت
پوری ہوگی۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بلائی کے پانے کی ہو، یا برائی دور ہونے کی، یا کاروبار چلنے کی۔ اور نمبر 2، جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے، اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو اور اس کے شر سے بچا رہے۔ نمبر 3، جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ 1 سال کے اندر امیر و کبیر یعنی بڑا مالدار ہو جائے گا۔ نمبر 4، کند ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بات سنے یاد رہے۔ نمبر 5، اگر قحط سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار یعنی 61 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھے، پھر دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل بارش نازل ہوگی۔ نمبر 6 اور 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول آخر درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت حاصل ہو۔ اگر دکان میں لٹکائیں تو انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے۔ نمبر 8، پہلے محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے، یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ عز و جل عمر میں اس کو یعنی عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ نمبر 9، جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار یعنی 61 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے، چاہے تو موم جامہ یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سی کر گلے میں پہن لے یا بازو میں باندھ لے، انشاءاللہ عز و جل بچے زندہ رہیں گے۔ نمبر 10، گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، شیطان سرکش جنات گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ نمبر 11، رات کو کھانے پینے کے برتن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈھک دیجئے، اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برتن کے منہ پر تنکا وغیرہ رکھ دیجئے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا یعنی بیماری اترتی ہے۔ جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا منہ بندھا ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔ نمبر 12، سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار بستر جھاڑ لیجئے، انشاءاللہ موذیات یعنی ایذا دینے والی چیزوں سے پناہ حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 13، کاروبار میں جائز لین دین کے وقت یعنی جب کسی سے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب کسی کو دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ یا رب مصطفیٰ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو کھانے کے ہر نوالے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، قیامت کے دن اس سے اس کھانے کا حساب نہ لیا جائے گا۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا، وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔
جنتی صحابی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قیصر روم نے خط لکھا کہ مجھے دائمی یعنی لگاتار درد سر کی شکایت ہے، اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہو تو بھیج دیجیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی۔ قیصر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا درد سر کفور ہو جاتا یعنی دور ہو جاتا، اور جب سر سے اتارتا تو درد سر پھر لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ آخر کار اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں سے ایک کاغذ برآمد ہوا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر دے، ناک کے آخر پر ختم کرے، انشاءاللہ عز و جل خون بند ہو جائے گا۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات یعنی لباس کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے، اس کے لیے اللہ پاک کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہر چیز رکھتے اٹھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، انشاءاللہ شریر جنات کی دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی۔ اگر پانی پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مخالف یعنی دشمن کو پلا دیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ مخالفت چھوڑ دے گا اور محبت کرنے لگے گا، اور اگر موافق یعنی دوست کو پلا دیں تو محبت بڑھ جائے گی۔ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے یعنی خوب دل لگا کر پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ اس سے آرام ہو جائے گا۔ اگر رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل مال و اسباب چوری سے محفوظ رہیں گے اور مرگ ناگہانی یعنی اچانک موت سے بھی حفاظت ہوگی۔ مولا مشکل کشا جنتی صحابی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا حضور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ پیارے محترم ناظرین، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق چند شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ علماء کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند میں بیان کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ اور امام جہری نمازوں یعنی وہ نمازیں جن میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہے اس میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا،
نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ نمبر 3، تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت نہ رہ جائے۔ نمبر 4، تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ بسم اللہ کیجئے، آؤ جی بسم اللہ، میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلا میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی۔ جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں یہ سب غلط انداز ہیں۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اسے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے۔ عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ، یا اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 32 پر ہے۔ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے، بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے۔ مثلا بارک اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہمیں اور تمہیں برکت دے، یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے کہ اللہ پاک برکت دے۔ پیارے محترم ناظرین، ہر اہم کام جیسے کھانے پینے وغیرہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ و سورت کے درمیان اور اٹھتے بیٹھتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز و مستحسن ہے، جبکہ خارج نماز درمیانے سورت سے تلاوت کی ابتدا کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور سورہ توبہ کے درمیان سے پڑھتے وقت بھی یہی حکم ہے۔ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے، کہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ نمبر 506 پر ہے کہ حقہ، بیڑی، سگریٹ پینے اور کچے لہسن پیاز جیسی چیز کھانے کے وقت نجاست کی جگہوں میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اپنی دنیا و آخرت سنوارنے اور رضائے الہی پانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کے ساتھ سنتیں سیکھنے کے لیے آپ بھی قافلوں کا سفر اختیار کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے ذریعے ایسی بہت ہی اچھی معلومات سیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھی ہوگی، بیان کو مکمل سنا ہوگا، اور سن کر آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔